बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यअतलि उलिल फ़द्लि मिनकुम वस्सअह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं हाज़िर हूँ। और इस बार जो हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है शिर्क फ़िल अदब, कि इसको कहा जाता है कि कुछ हमारे बारे में कि हम अंबिया और औलिया सालिहीन का इस कदर अदब ज़्यादा करते हैं कि हम नाउज़ु बिल्लाह शिर्क के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो वो जो शुबहात अदब के बारे में, ताज़ीम के बारे में बयान किए जाते हैं, उनके बारे में मैं गुफ्तगू इंशा कर रहा हूँ। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में क़याम करना, किसी के लिए खड़ा हो जाना, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, क्योंकि ये भी ज़ाहिर अदब है कि एक बुज़ुर्ग आते हैं और बुज़ुर्गों के आने पर बैठे हुए लोग खड़े हो जाएं और उनका एहतराम करें खड़े होकर, या किसी खुशी के मौके पर खड़े होकर किसी का एहतराम करना, तो ये क़याम है और ये किसी अज़मत के लिए किया जाता है, ये दुरुस्त है। मगर जो ख़वारिज उलमा हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये शिर्क है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलाता, कि नमाज कायम करो, जिसका माना यह है कि क़याम करना, खड़े होना ताज़ीम के लिए ये अल्लाह का हक़ है। और अगर कोई किसी और के क़याम के लिए खड़ा हो जाए, क़याम करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का हक़ उसने उस बंदे को दे दिया। जब अल्लाह ताला का हक़ उस बंदे को दे दिया तो उसने खुदा उसको बना लिया। और मुशरिकीन बस ऐसा ही करते थे कि वो अपने माबूदों के सामने हाथ बांध कर, नज़रें नीचे करके वो खड़े होते, तो ये उनकी इबादत थी। तो इसी तरह अगर कोई इन सालिहीन की या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़माने में सहाबा अगर ऐसा करते तो ये भी शिर्क था, लिहाजा ये शिर्क है। तो आज इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से गुफ्तगू करूँगा कि नमाज के अंदर इबादत की नीयत से खड़ा होना ये सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। और अगर किसी की नीयत ये हो कि वो किसी की अज़मत की खातर खड़ा हो रहा है और ना वो उसको माबूद मान रहा है, ना उसकी इबादत की नीयत है, तो ऐसा क़याम करना, किसी के लिए खड़ा होना ये बिल्कुल जायज़ है और ये शिर्क नहीं है, ख़्वाह वो किसी हायत में भी हो। हायत का माना यह है कि वो अगर तशहुद की सूरत में बैठ गया किसी के सामने तो फिर भी शिर्क नहीं है, और अगर हाथ बांध कर खड़ा हो गया तो फिर भी शिर्क नहीं है। क्यों? यहाँ की बात है नीयत की सारी, कि जब उसकी नीयत में ये नहीं है कि मैं इसको माबूद समझ रहा हूँ तो वो शिर्क नहीं होगा। मुशरिकीन जो थे वो ये इलानिया तौर पर कहते थे, क़ालू नअबुदु अस्नामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, हम इनकी इबादत करते हैं। दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, वो कहते थे कि हम इनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह का करीबी बना दें। तो यानी वो इक़रार करते थे और दिल में उनके नीयत इबादत की होती, ज़ुबान से इक़रार करते और फिर अमलन उसका मुज़ाहिरा करते, तब जाकर वो शिर्क बनता था। लेकिन मुसलमान की जो नीयत और उसका इत्क़ाद है वो ये है कि इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, माबूद सिर्फ़ वो एक है। उसके बंदों की जो अदब और अज़मत की वजह से उनका अदब किया जाता है, ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि खुदा ने उनको अज़मतें दी हैं और उनका एहतराम अदब करने से, उनके लिए खड़ा होने से खुदा की ज़ात खुश होगी, उनको खुदा नहीं बनाया जाता। इस सिलसिले में मैं आपके सामने चंद अहादीस अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि इस मामले में कुरान करीम की आयात नहीं हैं जो क़याम सहाबा के बारे में सबूत दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो खड़े हो जाते थे। तो लामहला हमें अहादीस की तरफ जो है वो रुजू करना पड़ता है।
تو ہم احادیث میں ان باتوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن یہ بات میں پھر واضح کر دوں کہ ہماری نیت صرف ادب کی ہوتی ہے، عبادت کی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہمارے دوست ہیں خوارج، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر خواہ مخواہ ایسی باتیں انہوں نے بنائی ہوتی ہیں کہ وہ ان باتوں کا اطلاق ہمارے اوپر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2-3 مثالیں یہاں دے دوں تاکہ یہ بات زیادہ کلیئر ہو جائے۔ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوتا ہے یا کوئی اور فنکشن ہوتا ہے، میلاد کا جلسہ یا کوئی اور، تو ہم جلسے کے اختتام میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو وہ ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں۔ چونکہ وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیفیت عبادت بنتی ہے کہ اس طرح سے کھڑا ہونا یہ عبادت ہے۔ حالانکہ عبادت کا تعلق تو دل سے، نیت سے ہے کہ آپ کیا سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت ہم یوں تو نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے معبود ہیں، نعوذ باللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور آپ کے حضور ہم عبادت کی نیت سے کھڑے ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے قالوا نعبد ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ سلام کے اندر جو کھڑا ہوا جاتا ہے یہ تو صرف محض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سلام جو پڑھا جاتا ہے اس کا ادب کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام جا رہا ہے، ہم اس کا ادب کریں۔ عبادت کی نیت نہیں ہوتی۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب سلام آپ میلاد النبی میں پڑھتے ہیں تو تمہارا نیت، تمہارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جلسے میں بیٹھے تھے، بیٹھ کر حضور علیہ السلام کا ذکر سن رہے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر سن رہے تھے۔ اب ایک خاص مومنٹ اور وقت آ گیا ہے کہ مدینہ شریف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کی مسجد میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ دروازہ کھلا، تو جوں ہی وہ دروازہ کھلا ہے تو حضور اندر آئے ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی آپ حضور کی آمد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حضور کو دیکھا یا آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے، تو آپ ان کے قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا زندگی میں نہ بندہ ملا، نہ کتاب پڑھی، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس وجہ سے کوئی سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہو کہ حضور مسجد کے اندر ابھی داخل ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ان کے ادب کے لیے کھڑے ہوں، یا ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ آپ سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ حضور آگے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں یہ دیکھا اور نہ کبھی پڑھا نہ سنا، لیکن ہمارے جو مہربان ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے موقع پر ایک صاحب سے کہا، انہوں نے کہا آپ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے سمجھا حضور آ گئے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا، یہ جتنے لوگ ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے ہیں اور ہم ان کے لیے قیام کر رہے ہیں، ہم تو سلام کا ادب کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ تم ایسا نہیں کہہ رہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تم ایسا ہی کہتے ہو۔ میں نے قسم اٹھائی، میں نے کہا نہیں، لوگوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے نہیں ہم یہ کھڑے نہیں ہوتے۔ خیر وہ صاحب جو تھے انہوں نے ہماری بات پہ اعتبار نہ کیا، کیونکہ اب یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں نا، ہم جب ڈکلیئر کرتے ہیں نا کہ ہم یہ مانتے ہیں، تو ہمارے احباب جو ہیں، ہمارے دوست وہ خوارج، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا یہ نہیں، تم نہیں مانتے، آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم کیا مانتے ہو۔ اب اس کا علاج کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اب غوث پاک رضی اللہ عنہ کو غوث کہنا بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی شرکیہ جملہ ہے۔ اب میں اگر اس طرف چلا گیا تو پھر یہ بات رہ جائے گی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو مجازن غوث کہا جاتا ہے، جیسے والدین کو رب کہا جاتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نام ہے دستگیر۔ تو دستگیر کا یہ مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد
اگر آپ کے مزار پر انوار پر کوئی حاضر ہو کر دعا کرتا ہے تو ان کے وسیلے سے خدا دعائیں قبول فرماتا ہے، اس معنی میں وہ دستگیر ہیں، اور لوگ ان کے دعاؤں کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی، تو ان کی مصیبت میں وہ دستگیر تھے، ان کی جسم جو تھا وہ بابرکت تھا، اس معنی میں وہ دستگیر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے جو مہربان ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ایسے نہیں مانتے، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تم کیسے مانتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک اچھا خاصا ایک تذکرہ مشہور کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو نا دستگیر، اس کا معنی یہ ہے کہ تم یہ بلیو کرتے ہو کہ نبی کریم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے عرش کے پاس خدا کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے، نعوذ باللہ، وہ چہل قدمی کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نعوذ باللہ یکدم خدا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، خدا گر پڑا، نعوذ باللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نیچے گری تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کو پکڑ کر اٹھایا، تو اللہ نے ان کو یہ لقب دے دیا دستگیر، کہ ہاتھ پکڑنے والا۔ ہمارے فرشتوں کی بھی اس کی خبر نہیں، ہم کروڑ لعنت بھیجتے ہیں اس سوچ اور عقیدے کے اوپر، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، تم ان کو دستگیر اس وجہ سے کہتے ہو۔ اب اس بات کا کیا علاج کیا جائے؟ اللہ کے بندو، ہم اس وجہ سے ان کو دستگیر نہیں کہتے۔ اسی طرح جب کسی کا ادب کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ جو تم کھڑے ہوتے ہو نا، تمہاری نیت اس کی عبادت کی ہے، تم اس کو معبود مانتے ہو، تم اس کو خدا کا شریک مانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے۔ اب صفائیاں دیتے دیتے وقت گزر گیا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں قیام کرنا چاہیے، ہماری نیتوں کو ہمارا خالق جانتا ہے، اور ہم جو قیام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر دلائل ہیں، اور وہ دلائل یوں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کا ایسا ادب کرتے تھے۔ اب ان میں سے میں چند حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب الاستئذان کے اندر، اور امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور کتاب الجہاد کے اندر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود بنو قریظہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہوا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، تو وہ قلعے کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کے راوی ہیں۔ وہ بنو قریظہ نے اپنا قلعہ بند کر لیا، تو وہ بنو قریظہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ بد عہدی کی ہے کہ ہم نے مشرکوں کا ساتھ دیا آپ کے خلاف، ہم مجرم ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جو سعد بن معاذ ہیں ان کو آپ بلائیں، اور سعد بن معاذ جو ہمارے لیے فیصلہ کریں، ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ کے اندر پہلے زخمی ہو گئے تھے، وہ مسجد نبوی میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، حکم دیا کہ ان کو بلا کر لے آئیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گدھے کے خچر کے اوپر سوار ہو کر آئے، تو جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں وہ لفظ پڑھتا ہوں حدیث کے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا، قوموا الی سیدکم او خیرکم، کہ اے انصار، یہ تمہارے سردار سعد آ گئے ہیں، یا فرمایا یہ سعد بن معاذ آ گئے ہیں جو تم میں سے بڑے فضیلت والے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر انصار جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو سواری سے نیچے اتار لیا۔ یہ امام مسلم نے جب یہ حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الجہاد کے اندر، تو انہوں نے جو باب بیان کیا اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے جواز قتال من نقض العہد و جواز انزال اہل الحسن علی حکم حاکم عادل اہل للحکم، یہ انہوں نے باب باندھا ہے۔ لیکن امام بخاری نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو امام بخاری نے اس کا باب باندھا ہے، اس باب کا نام ہی یہ رکھا ہے قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور وہ تم میں سے بہتر ہے، وہ صاحب خیر ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آپ کا یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی جو ذات عظمت والی ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہو، اس کے لیے قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اچھا، بعض احباب نے اس کے اوپر ایک خیال ظاہر کیا، وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کو سواری سے نیچے اتاریں، ان کی اعانت کریں، ان کی مدد کریں کہ یہ سواری سے نیچے آ جائیں تاکہ یہ فیصلہ فرما دیں بنو قریظہ کے لیے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کو سواری سے نیچے لانا مقصود تھا تو پھر تو ایک آدمی جو تھا یا دو آدمی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے نیچے لاؤ۔ آپ نے تو پورے انصار کو حکم دیا اور سب کو فرمایا جو پورے انصار ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث کے آپ کو لفظ پڑھ کر بتایا حدیث کے، کہ پورے انصار کو حکم فرمایا کہ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ساتھ فرمایا ان کی سیادت کی وجہ سے، ان کی سرداری کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے خیر بہتر ہونے کی وجہ سے۔ اب بیماری والی اگر بات ہوتی تو دو آدمی کو کھڑا کیا جاتا، پورے انصار کو جو مصطفیٰ علیہ السلام نے کھڑا کیا، یہ ان کا قیام تعظیمی تھا۔ اب حضور نے جب فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ نہ تھا کہ تم کھڑے ہو کر ان کی عبادت کرو، نہ انصار کا یہ ارادہ تھا، نہ حضرت سعد بن معاذ کا یہ خیال تھا کہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ میں ان کو عظمت کے لیے حکم دے رہا ہوں، صحابہ بھی جانتے تھے ہم عظمت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو واقعی مصلاۃ والی آیت تو یاد تھی کہ قیام اللہ کے لیے ہوتا ہے، پر مصطفیٰ علیہ السلام اس قیام کی تفریق فرما دی کہ جب نماز میں قیام کرو تو اس وقت نیت اور ہوتی ہے، اور جب کسی صاحب عظمت کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت نیت اور ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی جو حدیث اس کی شرح جو کی گئی ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے کتاب الانصار کے اندر یہ حدیث نقل کی کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند انصار کے لوگوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا، تو جب حضور علیہ السلام شادی سے آتے ہوئے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے انصار سے بڑی محبت ہے۔ اب حضور کا خود انصار کے لیے کھڑے ہونا، کیا یہ قیام تعظیمی تھا؟ یہ کھڑا ہونا عبادت والا تھا یا تعظیم والا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ تعظیم والا قیام تھا، یہ عبادت والا قیام نہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہونے کا سادات کے لیے حکم بھی دیا، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں، ان کو شرح بخشنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ امام بخاری نے کتاب الجنائز میں یہ حدیث لکھی کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ آیا، جب جنازہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے جنازے کو دیکھ کر۔ وہ جنازہ یہودی کا ساتھ تھا اتفاق میں، تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو یہودی کا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی انسان تھا۔ اس کا اب یہاں وہ جنازے کے لیے دوبارہ کھڑا ہونا وہ منسوخ ہو گیا یا نہیں، اس پر تو الگ بحث ہے، وہ اس بحث میں بھی نہیں جاتا، محدثین کہتے ہیں وہ منسوخ ہو گیا۔ یہاں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ صحابہ کھڑے ہو گئے تو آپ کا کھڑا ہونا کیا وہ عقیم الصلاوہ والا کھڑا ہونا تھا یا احترام انسانیت والا کھڑا ہونا تھا؟ کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ عقیم الصلاۃ والا نہیں، وہ ان کے احترام انسانی والا کھڑا ہونا تھا،
تو معلوم یہ ہوا کہ قیام جب کیا جاتا ہے، کسی کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو پہلے یہاں دیکھا جاتا ہے، پھر قیام کو دیکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھڑا ہونا احترام انسانیت کے لیے تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے کھڑا ہونا یہ کس لیے تھا؟ جب یہ نیت نہیں تو کوئی کسی طرح کھڑا ہو جائے، کسی طرح بیٹھ جائے، حالت تشہد میں بیٹھ جائے، تو یہ سارا اس وقت درست ہوگا، کیونکہ اس کی نیت اور ہے۔ یہ جو استدلال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا اولیاء کے سامنے ہاتھ باندھ کر اس طرح سے کھڑا ہونا، یہ بھی نیت کی بات ہے۔ جو ممانعت کی حدیث ہیں وہ بھی میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو بڑی معروف حدیث ہے اور سب لوگ آپ اس کو جانتے ہیں، اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ حدیث یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کا ذکر کیا کتاب الایمان کے اندر، دونوں نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے حدیث مشہور ہے کہ حضور تشریف فرما تھے تو ایک مسافر آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، تو وہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ مسافر آنے والا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گئے، جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا۔ اب جب ہم ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو یہ عین تشہد کی شکل ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ادب کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیا۔ اب محدثین شارحین اس کے دو معنی کرتے ہیں کہ جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تو کیا حضور کے گھٹنوں مبارک پہ ہاتھ رکھے یا اپنے گھٹنوں مبارک پہ، لیکن چونکہ خوارج علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ انہوں نے اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے، لہٰذا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ علامہ عسقلانی نے اس کے اوپر اور امام عینی نے بحث فرمائی ہے۔ لیکن جب حضور انہوں نے اپنے تشہد کی صورت میں جو نماز کی حالت ہوتی ہے اس نماز والی حالت میں حضور کے سامنے بیٹھے، تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہ تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، حضور کا احترام تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کی عبادت نہ کی کیونکہ ان کی نیت عبادت کرنے کی نہ تھی۔ لہٰذا اولیاء کرام کے سامنے، بزرگوں کے سامنے اس حیت کے ساتھ جب بیٹھا جاتا ہے، جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ عبادت نہیں بنتی، وہ ان کا ادب اور احترام بنتا ہے۔ ہاں، اسی نیت، اسی حیت کے ساتھ اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور نیت اس وقت عبادت کی کریں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، لیکن یہ عبادت نہیں بنتی۔ یہاں پر میں دعا کو پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب ہم حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر ریاض الجنہ میں ہم کھڑے ہوں اور اپنا چہرہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف اور ہاتھ باندھ لیں اور نگاہیں نیچی کر لیں، اگر اس طرح سے قیام کر کے کھڑے ہوں تو ہمیں وہاں بتانے والے یہ بتاتے ہیں، کہنے والے کہ یہ عبادت ہو گئی، ایسے آنکھیں بند نہ کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہ عبادت ہو جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن جب ہم مواجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں، اسی جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں سلام پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہاتھ بدے ہوئے ہوتے ہیں، اور سرکار کی طرف رخ ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہاں اسی کیفیت میں جب ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو مجھے کم از کم اس بات کا علم نہیں ہے، جتنی بار میری حاضری نصیب ہوئی ہے، کہ وہاں پھر مجھے کسی نے کہا ہو کہ یہ تو عبادت کی حالت ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہے ہو۔ ابھی چند قدم پہلے جب ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف، چہرے کی طرف، حضور کی طرف دیکھا، جولی شریف کی طرف کھڑے ہوئے، تو کہنے والے نے کہہ دیا تھا یہ عبادت بن گئی۔ اب جب دوسری طرف گئے تو وہاں کہنے والے یہ نہیں کہتے اگر عبادت اس طرف ہے تو عبادت تو وہاں بھی ہونی چاہیے، لیکن وہاں قبول کر لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں اس لیے اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ تو جیسے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر سلام عرض کرنا جائز ہے، وہ عبادت نہیں بنتی، اسی طرح اولیاء کرام کے سامنے جب احتراماً قیام کیا جاتا ہے تو وہ عبادت نہیں بنتی۔
تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے اگر ہاتھ باندھ کرنا ہو؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ چھوڑ دیں اور ہاتھ دونوں طرف آپ کے ایسے ہو تو کھڑے ہو جائیں۔ تو کیا جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تو وہ تو بھی تو نماز کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی تو حالت کیفیت کی ہوتی ہے، وہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ یہ بات نہیں ہے کہ کس طرح سے کھڑے ہو، اصل بات دل کی ہے کہ کس طرح کس دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہونا یا اولیاء کرام کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا یہ درست ہے۔ یہ جو حدیث میں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے، یہ بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی اور دیگر کتب میں بھی۔ یہاں پر یہ میرے سامنے امام نووی کی شرح ہے، تو امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ معزز لوگ جب آئیں، صاحب تعظیم لوگ جب آئیں تو ان کے لیے قیام کیا جائے، ان کے لیے کھڑا ہوا جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور یہ قیام مستحب ہے، اور قاضی عیاض نے یہی کہا ہے۔ اور آگے امام نووی کہتے ہیں کہ میں نے اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا میں نے نام رکھا ہے کتاب القیام، اور کتاب القیام کے اندر میں نے ان سارے سوالات کا جواب دے دیا ہے جو لوگ قیام میں تعظیم کے اوپر سوال کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ قیام تعظیم کی یہ دلائل ہیں، کھڑا نہیں ہونا چاہیے، میں نے ان سب کا جواب دے دیا ہے اور جمہور محدثین کا میں نے مذہب اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں امام نووی کی صراحت کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا، اس سے یہ نکلتا ہے کہ علماء کا اور اولیاء کرام کا اور مشائخ کا احترام کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، امام نووی کہتے ہیں میں نے ان کا جواب لکھ دیا، اور ان کے جواب کی طرف آگے میں آتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آگے وہ قاضی عیاض کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو سلطان نیک ہو اس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑا ہونا یہ درست ہے، اور بعض لوگوں نے جن کا اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ آگے وہ دوسری حدیث لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قیام ہوتا ہے، امام نووی وہ فرماتے ہیں ایک قیام ہوتا ہے کسی کوئی دور سے آدمی آئے اس کی محبت کے لیے کھڑا ہو جانا، ایک قیام اس کو قیام فرحت کہتے ہیں، اور ایک قیام ہے کسی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک قیام وہ ہے کہ اس کی جو چاہت ہے اس کے لیے کھڑا ہو جانا۔ اب اس کے لیے امام نووی یہ حدیث لائے ہیں، لیکن میں جو یہاں پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر فرحت کے لیے کھڑا ہو تو تب بھی وہ قیام بنتا ہے، اگر کسی کی محبت کے لیے کھڑا ہو تو تب بھی وہ قیام بنتا ہے، اگر مسافر کے آنے کی وجہ سے کھڑا ہو تو تب بھی وہ قیام بنتا ہے، اور یہ سارے محدثین اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیام کیا اور صحابہ کرام نے بھی قیام کیا۔ اس کے اوپر جو امام نووی نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو حدیث اکٹھی کی ہیں ان کا میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ قیام جو ہے قیام، لیکن قیام میں محبت ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب محبت کا قیام کیا جائے، اگر قیام مطلقاً صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو پھر تو قیام محبت بھی بچوں کے لیے بھی قیام درست نہیں۔ سیدہ فاطمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو معنی یہ نکلا کہ قیام کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت اس کے اوپر کیا ہے، صرف کھڑے ہونے کو نہیں دیکھا جاتا، نیت کو دیکھا جاتا ہے اور مسلمان کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا مشرک جب کھڑا ہوگا اپنے معبود کے لیے تو مشرک اس کو معبود مانتا ہے،
اس کی نیت بھی ہے، وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کا کھڑا ہونا عبادت بنے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑی ہوں گی تو ان کا کھڑا ہونا عبادت نہیں بنے گا، ان کا کھڑا ہونا ادب مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری امام نووی اور علامہ ابن حجر عسقلانی جو حدیث اسی سلسلے میں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور قصہ ہے سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ یہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے اور سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ ان کے ساتھ 2 صحابی اور تھے۔ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان تینوں صحابہ نے اقرار کر لیا، اور جو منافقین تھے انہوں نے قسمیں اٹھائیں، میری بیوی بیمار تھی، میرا بیک درد کرتی تھی، میرا یہ ہو رہا تھا، فلاں ہو رہا تھا، انہوں نے قسمیں اٹھا لی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم انتظار کرو۔ قرآن شریف سورہ توبہ کے آخر میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اب 40 دن گزر گئے، یا جو بھی وقت گزرا، اس وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان آتا ہے۔ تو جب ان کی طرف معافی کا اعلان آتا ہے تو یہ امام بخاری اور امام مسلم یہ حدیث لکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا مسجد میں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، تو صحابہ ان کو مبارکباد دینے لگے۔ تو جب مبارکباد دینے لگے تو اسی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ادھر سے حضرت کعب آ گئے، تو حضرت کعب کو دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط محبت میں کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کو مبارکباد دی۔ اب اگر جو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو بھی کھڑا ہو وہ عبادت کے لیے ہی کھڑا ہوتا ہے، یہ جو پیروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ مولویوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اگر کھڑا ہونا عبادت ہے تو حضرت کعب کے لیے جب کھڑے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، تمام صحابہ کی موجودگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب وہ کھڑے ہوئے تو عبادت نہ ہوئی، وہ تو قیام اور احترام تھا۔ جو احترام مدینے میں حضرت طلحہ نے رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب کا کیا تھا، وہی احترام اولیاء اکرام کا ہم کرتے ہیں۔ اب میں وہ کتاب القیام جس کا ذکر علامہ عسقلانی نے تمام روایات کو اکٹھا کر کے کیا ہے، اس کا میں اپنے آپ کو سامنے انہی حدیث کی روشنی میں یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے وہ حدیث لائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ یہ حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ جب یہ حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو واپس آئے، اس وقت غزوہ خیبر جو ہے وہ ہو چکا تھا، تو غزوہ خیبر کے بعد وہ فتح ہو چکا تھا۔ ادھر سے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کا معانقہ کیا، اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے۔ تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور کا کھڑا ہونا، صحابہ کا کھڑا ہونا، یہ ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ سنت قائم کرتا ہے، اور امام نووی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کھڑا ہونا ان کے لیے یہ جائز اور درست ہے، اور علماء کے لیے یہ کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے حضرت محمد بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے بھی، حافظ حیثمی نے اس کا ذکر کیا، اور ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ہلال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وفود باہر سے آتے ان کو ملنے کے لیے آتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے پاس ہوتے، اب گفتگو ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے رہتے، گفتگو چلتی رہتی، وہ صحابہ ان سے مسائل پوچھتے رہتے۔ جب وقت ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے۔ جب حضور کھڑے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے،
اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے جاتے تو وہ کہتے ہیں جب تک حضور ہمیں نظر آتے رہتے، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے اندر داخل نہ ہو جاتے، اس وقت تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے وہیں کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ یہ قیام کر رہے ہیں، اگر یہ عبادت ہوتی اور قیام کرنا منع ہوتا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا کیوں کرتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اس کی اجازت دی۔ ایک بات بخاری اور مسلم کے اندر کتاب الاذان میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور امام عینی نے اس کے اوپر بحث فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے بعد چہرہ مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی طرف دیکھتے رہتے، کھڑے رہتے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو جو ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے صحابہ حضور کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ احترام تھا، یہ ادب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صحابہ کرتے تھے، اور یہ ادب اس قدر تھا، اس کے علاوہ جو ادب کرنے کی، قیام کرنے کی جو مثالیں ہیں وہ حدیث میں بے شمار ہیں۔ ابھی میں ان احادیث کو جو بیان کی جاتی ہیں ان کا حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حافظ ابن تیمیہ کا یہاں پر میں قول آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ جو ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا، یہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر 2-3 مقام پر اس پر بحث کی ہے، ایک کتاب الالوہیہ کے اندر بھی ہے، کتاب الزیارہ کے اندر بھی ہے۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا حافظ ابن تیمیہ سے، یہ امام نووی کا اور ابن حجر اسقلانی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس کو جائز کہتے ہیں، اور حضور کی احادیث لائے ہیں کہ ان احادیث سے اس کا جواز ملتا ہے، اور جن احادیث سے غلط فہمی لوگوں کو ہوئی ہے ان احادیث کا جواب بھی امام عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور امام نووی نے دیا ہے۔ ابھی میں بعد میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ چونکہ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ قیام جائز ہے، عبادت نہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو کوئی معزز شخص جو ہے اس کی آمد پر لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ عموماً لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مجلس میں آئے اور کوئی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اور وہ جو کھڑا نہ ہو اس کے بارے میں وہ آنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس لیے یہ کھڑا نہیں ہوا، تو یہ ان کے درمیان ایک ناموافقت جو ہے بغض و عداوت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر جو لکھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کا خلاصہ بڑی لمبی عبارت ہے وہ۔ تو انہوں نے پہلی بات یہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکساری کی بنا پر اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ ہمیشہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں۔ اب یہ ہمیشہ والی بات یہ الگ بات ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے آئے تو کافی دیر کے بعد آئے، وہ غائب رہا ہو اور دیر کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو آپ اس کے احترام کے اس فرت اس خوشی کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جس طرح کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جعفر کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب وہ حبشہ سے واپس آئے۔ دوسری حافظ صاحب مثال دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر کسی کے لیے قیام کیا۔ وہ قیام یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ابو جہل کا کوئی گوشہ جنت کے اندر ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ جنت کے اندر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا،
اور سنانے کے بعد فرمایا یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل کا کوئی حصہ جنت کے گوشے کی صورت میں مجھے نظر آیا۔ یہ جب حضرت ام سلمہ کو آپ نے خواب بیان کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ابو جہل کا بیٹا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا، یہ حافظ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کتاب الالوہیہ کے اندر، وہ کہتے ہیں جب وہ کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہونے کے لیے اکرمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو ابھی اکرمہ دور تھے، اکرمہ بھی دور آ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام فرد محبت میں اکرمہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا اور فرمایا اے مہاجرین کے راکب آ گئے ہو۔ حضور نے اس کو بٹھا لیا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا اے ام سلمہ میرے اس خواب کی یہ تعبیر ہے جو میں نے تم کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ میں نے ابو جہل کا کوئی حصہ جنت میں دیکھا، اس کا معنی یہ تھا کہ ابو جہل کی اولاد سے کوئی مسلمان ہونے والا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور یہ آ گئے۔ تو حافظ ابن تیمیہ نے یہ حدیث لکھ کر یہ ثبوت دیا کہ کسی کے آنے کے وقت فرد محبت سے کھڑے ہو کر کھڑا ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایسا قیام کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پرانی امتوں میں تو جو احترام اور ادب کیا جاتا تھا وہ سجدے کر کے کیا جاتا تھا، لیکن ہماری جو امت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ آگے کہتے ہیں سوال کرنے والے سے کہتے ہیں تو نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قوم کا کوئی معزز شخص جس کا سارے لوگ احترام کرتے ہوں اور اس کے قیام کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے قیام کے لیے کھڑا ہونا درست ہے، اگر قیام کے لیے کھڑے نہ ہوگے تو تمہارے اور اس کے درمیان بغض و عداوت بڑھے گی، کینہ کا سبب بنے گا، اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑا نہ ہو، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آگے کھڑے ہونے کے بعد ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، یہ بھی حافظ ابن تیمیہ نے لکھا، یہ بھی اس کے بارے میں بتا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعظیماً کسی کے لیے جھکنا کہ ایک آدمی، اچھا یہ بھی قیام ہے، ایک تو قیام کے لیے قیام کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اور دوسرا جب کوئی بزرگ آدمی ملتا ہے تو اس کو ذرا جھک کر ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حد رکوع سے نیچے اگر گیا تو وہ تو شرک ہو جائے گا اور وہ تو گناہ ہو جائے گا، وہ فلاں ہو جائے گا، تو وہاں تک جو جھکنا ہے وہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر بات وہ نیت کی آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء جو حضور علیہ السلام کے لیے جب جھک کر وہ سلام کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کا عدم ملوز خاطر تھا۔ اب وہ حدیث تو کافی ہیں، ان میں سے حافظ ابن تیمیہ کا میں جواب دیتا ہوں، ابن عسقلانی نے اور امام نووی نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو اور کسی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، یہ علامہ دشتانی مالکی بھی کہتے ہیں، امام نووی بھی کہتے ہیں، امام ابن عسقلانی نے بھی، امام بہقی نے بھی یہی کہا، اور حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الالوہیہ کے اندر بھی یہی کہا کہ وہ قیام منع ہے جو اجمیوں کی طرح قیام ہوتا ہے، اس قیام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور کبھی حضور علیہ السلام نے یوں منع فرمایا کہ جب میں آؤں تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اجزا انکساری تھی، اور اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی لکھا اور تمام دیگر محدثین نے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اجمیوں لوگوں کا یہ تھا کہ ان کا بادشاہ بیٹھا رہتا، اور جب وہ بیٹھا رہتا تو لوگ اس کے ارد گرد ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے، تو اس لیے وہ قیام منع تھا۔ اتنی بات تو عام محدثین نے لکھی ہے، لیکن میں اس سے ایک آگے بات کرتا ہوں اجمیوں کے لیے کھڑے ہونے کی۔ یہ بات سید سلیمان ندوی نے ارض القرآن کے اندر لکھی ہے، اور ارض القرآن کتاب کے اندر انہوں نے جو تحقیق پیش کی ہے، جو حوالہ جات دیے ہیں وہ دو قسم کے حوالہ جات ہیں۔ ایک وہ حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں کہ جو حوالہ جات کتب تاریخ سے، تفسیر سے، احادیث سے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے وہ حوالہ جات دیے ہیں، ایسے حوالہ جات بھی دیے ہیں کہ جو اس زمانے کی سائنس نے ترقی کر کے زمین کی کھدائی کرنے والوں نے کچھ پرانے زمانے کے کتبوں کو نکالا ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام جو گوروں کا انگریزوں کا ہے اس سے بھی انہوں نے حوالے دیے ہیں۔ اور ان سب باتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ جو اجمی لوگ تھے
وہ اپنے بادشاہوں کو یہ جان کر کہتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ بلیو تھا کہ نعوذ باللہ ان کا سلسلہ نسب پیچھے جا کر خدا سے ملتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ خدا کی اولاد کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے وہ اجمی بادشاہوں کا ایسا احترام اس عبادت والی نیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیام تعظیم سے منع فرمایا وہ ہے جو اجمیوں والا ہے، جس کے پیچھے عبادت والی بات تھی، اور جو سارے بیٹھے رہتے تھے اور وہ کھڑا رہتا تھا اور اس کا حکم اللہ کے مقابلے میں وہ مانتے تھے۔ ایسا احترام قیام کرنا تو درست نہیں، اسی طرح ظالم بادشاہ کے لیے کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کی شرف، ان کی رحمت کی وجہ سے کھڑا ہوتے ہیں، یہ قیام ہے اور یہ قیام تعظیمی ہے، یہ جائز ہے۔ تو جس طرح سے اللہ والوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے مقامات کا احترام کیا جاتا ہے، ان احترام میں یہ قیام کرنا بھی ایک شامل ہے۔ تو آج کی گفتگو میں یہ قیام تعظیمی کے اوپر عمل صحابہ اور محدثین کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔